अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। नावल की फरमाइश हमसे की है सहर इकराम ने। नावल का नाम है पत्थरों की पलकों पर। मुसन्निफ़ा है नाज़िया कंवल नाज़ी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 18। और जनाब, एक बात तो मैं लास्ट एपिसोड में कहना ही भूल गई थी। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें पॉइंट आउट की थी, बहुत सारी मेरे जहन से निकल भी जाती हैं, मतलब रीडिंग करते हुए जहन में आती हैं, लेकिन एपिसोड के दरमियान तो मुनासिब नहीं होता उन बातों को पॉइंट आउट करना। और एपिसोड के इख्तिताम तक अक्सर बातें जहन से निकल जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नावल के एंड तक मैं भूल जाऊंगी, बयान नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए वो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि एपिसोड के दौरान यानी कि एपिसोड के आखिर या शुरू में उनका ज़िक्र कर दिया करूँ ताकि आप लोगों के माइंड में भी वो चीज़ें रहें। तो ये जो अलीज़ा साहिबा हैं, ये उसकी मंगेतर हैं सावल शाह की। तो सावल शाह की मंगेतर के बारे में ये कहा गया था जब उसका ज़िक्र हुआ था कि उसके भाई नहीं हैं, वो इकलौती लड़की है और सारी ज़मीन जायदाद उसके हिस्से आनी है। और अब जनाब उसके भाई भी निकल आए हैं, तो ये बात भी समझ से बाहर है। मतलब हालात व वाक़यात कहीं से भी ऐसे ही चेंज हो जाते हैं, मतलब याद ही नहीं होता कि पिछले जो है कहानी में या पिछली एपिसोड में क्या बताया गया था, क्या कहा गया था किसी किरदार के बारे में। तकरीबन सभी किरदारों के बारे में शुरू में कुछ बताया जाता है और आगे जाके कुछ और हो जाता है, सब चीज़ें बिल्कुल बदल जाती हैं, एकदम से पलटा खा लेती हैं। तो ये सारी बातें जो है वो फिर कहानी के दौरान बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है, मतलब आपके दिमाग में कुछ और होता है और आगे जाकर कहानी में कुछ और निकलता है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, वो पिछली कहानी से मरबूत ही नहीं होती हैं। तो उससे फिर जो है वो जहन उलझ जाता है कि जो पहले लिखा था कहानी में, जो पहले पढ़ा वो दुरुस्त था या जो अब बयान किया जा रहा है वो दुरुस्त है। चलिए खैर, बढ़ते हैं कहानी की जानिब। तुमने अयान के साथ अच्छा नहीं किया अलीज़ा, वो सपाट चेहरे के साथ एक तूफ़ान से गुजर कर बैठी थी जब उसकी दोस्त साहिबा ने उससे कहा। वो अच्छा लड़का था, तुम्हें कम से कम उसे अपने इंतकाम की भेंट नहीं चढ़ाना चाहिए था। क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए था, वो भी तो एक मर्द था। मर्दों में भी फ़र्क होता है, वो शहजाद जैसा नहीं था। शहजाद जैसा कोई भी नहीं हो सकता, वो चिल्लाई तो साहिबा उसे देखती रह गई। हाँ, जिसने तेरे जैसी बेवकूफ़ को जलील किया, बदनाम किया, धुतकारा, खाक चटाई, उस जैसा कोई हो भी कैसे सकता है। तुम जख्म उधेड़ने आई हो मेरे। साहिबा के तंज पर वो फिर चिल्लाई। कुछ लम्हे खामोशी की नज़र हो गए। अलीज़ा की आंखों में अब आंसू झिलमिला रहे थे। मर्द कभी भी कसूरवार कहाँ होता है, सारे कसूर, सारे सितम, सारी जफाएं करके भी हमदर्दियाँ मर्द के हिस्से में आती हैं और फिटकार औरत के हिस्से में। कसूर तो हम लड़कियों का होता है साहिबा, जो कभी बाप की इज्जत पर अपना आप कुर्बान कर देती हैं, तो कभी भाइयों की ऊंची नाक पर अपने हसीन ख्वाबों का गला घोंट देती हैं। कभी अपने लिए नहीं सोचती, कभी अपने मन की खुशी की परवाह नहीं करती, बस बिखरती ही चली जाती हैं। शिद्दत कर्ब से उसका गला रुंध गया। लड़की लड़की में फ़र्क होता है यार, साहिबा ने उसे साथ लगा लिया। बहुत एतबार खो दिया है हम लड़कियों ने भी अपना। ज़रा सोच, सारे गांव में जो तेरे हवेली से भाग जाने की अफवाह उड़ी है, क्या तेरे मंगेतर तक नहीं पहुंची होगी बात। उसने अगर शादी से इनकार कर दिया तो। मुझे नहीं पता यार, बस तू दुआ कर मेरे लिए। वो शदीद इज़्तिराब का शिकार थी। साहिबा ठंडी सांस भरते हुए उसके गाल से हिलाती वहाँ से उठ गई। उसे अभी चारा काटना था, गायों को अंदर बांधना था, शाम की हांडी पकानी थी। बहुत से काम उसकी जान को पड़े थे। वो अभी हवेली से निकली थी कि सावल शाह का फ़ोन आ गया। वो जो पहले ही बमुश्किल इस शादी के लिए मान रहा था, अब अलीज़ा के हवेली से फ़रार की खबर के बाद कतई तौर पर उससे शादी से इनकारी हो गया। गो इस जसारत पर उसे हवेली से बेदखल होना पड़ा था, मगर उसने किसी सूरत बड़े भाई की ये बात नहीं मानी, जो सरासर उसकी तौहीन और मर्दानगी पर चोट लगाती थी। माँ की ख्वाहिश और बचपन की मंग एक तरफ, मगर वो तो दाग लगा सूट नहीं पहनता था, फिर सारी उम्र के लिए दाग लगी बीवी कैसे कबूल कर लेता। अलीज़ा को लगा कुदरत ने उसे मुंह के बल गिरा दिया हो। आपने मुझे बुलाया पापा। अभी थोड़ी देर पहले वो कराची वापस पहुंचा था जब आज़र साहब की तरफ से बुलावे का पैगाम आ गया। कंप्यूटर शट डाउन करता अगले 5 मिनट में वो उनके हुजूर पेश हुआ। हादिया शिकायती निगाहों से उसकी तरफ देखती आज़र साहब से जुड़कर बैठी थी, जबकि नीचे हाल में उसकी मम्मा मेहंदी के फंक्शन की तैयारी के लिए मुलाजमीन को हदायत दे रही थी। हाँ आओ बैठो। वो जान गया कि ज़रूर हादिया ने उसकी शिकायत की है। तभी एक कड़ी नज़र उस पर डालता वो आज़र साहब के करीब बैठ गया। जी पापा।
पापा के बच्चे आजकल होते कहाँ हो तुम? शादी वाला घर है, 100 काम है, मगर तुम्हारा कोई अता पता नहीं। बिजनेस है तो वो तुम्हारी तवज्जो को तरस रहा है। इधर ये बच्ची है जो समंदर पार से सिर्फ तुम्हारे लिए, तुमसे कुछ सीखने के लिए आई है, मगर इसके लिए तुम्हारे पास कोई वक्त नहीं। कर क्या रहे हो तुम आजकल? वो बरहम हो रहे थे उस पर। इबाद हादिया को देख कर रह गया। सॉरी पापा, वो असल में शाह के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ कुछ करीबी अजीज़ों और बहन का इंतकाल भी हो गया। उसको इस वक्त मेरी ज़रूरत है, इसलिए उसी के साथ होता हूँ। वो ठीक है, मगर बाकी रिश्तों के भी कुछ हकूक़ है तुम पर। बहरहाल तुम्हारे चचा कल हादिया के निकाह के मौका पर तुम्हारे और हादिया के रिश्ते का भी ऐलान करना चाह रहे हैं। देखा जाए तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तुम क्या कहते हो? मैंने क्या कहना है पापा, जैसी आपकी मर्ज़ी। शाबाश, अब शिकायत नहीं होनी चाहिए। चलो हादिया बेटी को कुछ शॉपिंग करनी है, इसे मार्केट घुमा लाओ। जब से यहाँ आई है एक बार भी कहीं नहीं गई तुम्हारे साथ। अगले ही पल नया हुक्म जारी हुआ तो वह कंधे उचकाता उठ खड़ा हुआ। ये खुद ही नहीं चाहती पापा, मैंने तो इनकार नहीं किया इसे कहीं ले जाने से। बस रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ अंकल के सामने, वगरना भागते को जगह नहीं मिलेगी। फ़ौरन से बेशतर वो बोली थी। इबाद मुस्कुरा कर रह गया। ठीक है शहज़ादी साहिबा, आपको पाकिस्तानी बाज़ार दिखा लाऊं, कहीं इस सादत से महरूम ही ना रह जाएं आप। वो फिर मुस्कुराया तो हादिया खफा खफा सी मुँह बनाती उठकर उसके साथ चल दी। बहुत बेवकूफ़ हो तुम हादिया, कसम से। गाड़ी में बैठते ही वो चुप नहीं रह सका था, जवाबन वो उसे घूरने लगी। तुम इसी सलूक के मुस्तहिक हो, यही तरीका है तुम्हें काबू करने का। गलत, तुम्हारे पास मुझे काबू करने के और भी बहुत से तरीके हैं। मसलन, उसने गाड़ी स्टार्ट की। मसलन अभी बताऊंगा तो तुम फिर पापा से शिकायत करोगी। शादी के बाद बताऊंगा। शादी के बाद मैंने तुम्हें लिफ्ट ही नहीं करवानी। वो हंसी। ऐसी की तैसी तुम्हारी, देखूंगा कैसे लिफ्ट नहीं करवाती। बहुत चिपकू किस्म का शौहर साबित होऊंगा मैं तुम्हारे लिए। दुआएं मांगा करोगी तुम कब ऑफिस का टाइम हो और मैं तुम्हारी जान छोड़ूं। तुम डरा रहे हो मुझे? नहीं, आगाह कर रहा हूँ। अभी से तैयार कर लो खुद को। मम्मा कहती हैं अभी 2 साल तक हमारी शादी का कोई इम्कान नहीं। तुम्हारी मम्मा कहती है ना, मेरी मम्मा का तो बस नहीं चलता वो शाम से पहले तुम्हें बहू बनाकर घर ले आए। और मम्मा का बेटा? इस बार उसने तिरछी निगाहों से इबाद को देखा। इसका क्या पूछती हो यार, इसका तो बस नहीं चलता इसी तकरीब में तुम्हारी रुखसती करवा कर तुम्हें हमेशा के लिए यहीं रख ले, वापस जाने ही ना दे। अभी वो मज़ीद कुछ कहता कि मोबाइल स्क्रीन पर सायका के नाम पर महफूज अजनबी जगमगा उठा। सिर्फ एक पल के लिए उसने गाड़ी आहिस्ता की और फ़ौरन कॉल काट दी, मगर अगले ही पल फिर वही नाम जगमगाने लगा। तब मजबूरन उसे बात करनी पड़ी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ैन, आप कहाँ हो? मुझे इस वक्त आपकी ज़रूरत है। दूसरी तरफ वो परेशान थी। इबाद का दिल धड़क उठा। खैरियत, कहाँ हो इस वक्त? खैरियत नहीं है, अस्पताल में हूँ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तेज़ी से कहते उसने कॉल ख़त्म की तो हादिया ने पूछा, किसकी कॉल थी? दोस्त था यार, कोई काम पड़ गया उसे, मुझसे बुला रहा था। बुला रहा था कि बुला रही थी? वो मशकूक हुई तो वो फ़ौरन बोला, खुदा का नाम लो यार, तुम ऐसा समझती हो मुझे? मर्द ज़ात का कोई एतबार नहीं, लोटे के पैंदे की तरह ईमान फिरता है औरत के मामले में इनका। फिरता होगा, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में हर फर्द की अलहदा जगह है। अब कहो तो खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कसम उठाकर यकीन दिलाऊं? कोई ज़रूरत नहीं है, इतना तो मुझे पता है कि बिल्कुल शरीफ नहीं हो तुम। कहीं ना कोई चक्कर तो ज़रूर होगा। वो जो 3 दिन घर से बाहर रहे थे, फ़ोन भी बंद था, वो यूं ही तो नहीं था। शहरोज़ की वजह से परेशान था यार, बताया तो था कितने बड़े हादसे से गुजरा है वो। ठीक है, चलो पहले किसी अच्छे से मेडिकल स्टोर पर चलते हैं, पापा के लिए दवा लेनी है, फिर बुटीक चलेंगे। जो हुक्म। हादिया के कहने पर उसने गाड़ी मोड़ी और उससे दवा का नुस्खा लेकर करीबी स्टोर के सामने गाड़ी रोक दी। हादिया उसके मना करने के बावजूद उसके साथ ही गाड़ी से निकल आई। जिस वक्त वो स्टोर में दाखिल होने लगे, अचानक बाहर निकलती सायका से इबाद का टकराव हो गया। ज़ैन, वो उसे सामने देखकर हैरान रह गई थी, जबकि इबाद घबरा गया। सॉरी, मैं आपको नहीं जानता, जल्दी से कहकर वो आगे बढ़ गया था, जबकि सायका को लगा जैसे वो वहीं पत्थर हो गई हो। उसे समझ न आई उसकी नज़र ने धोखा खाया है, समाअतों ने या फिर दिल ने। वो शख्स कोई आम सा 3rd क्लास लड़का तो नहीं था जो गिरगिट की तरह रंग बदल लेता, मगर वहाँ तो होलिया के साथ साथ उस शख्स की आंखों के रंग ही बदल गए थे। वो हाथ में पकड़े सस्ती तरीन दवाइयों के शापर को देखती, जैसे बेयकीनी के अंदाज में एक बार फिर पलटकर उसे देख रही थी। हादिया पर उसने ध्यान ही ना दिया कि वो कौन है और किसके साथ आई है। वो तो सिर्फ उसे देख रही थी जो किसी देवी की मानिंद उसकी यूं परस्तिश करता था, गोया वो खुद सचमुच का कोई पुजारी हो। उस लम्हे जहन में आए ख्याल के तहत उसने फ़ौरन इबाद का नंबर मिलाया था और उसी वक्त वहाँ मेडिकल स्टोर में उसके मोबाइल पर लगी मखसूस घंटी गूंजी थी। पीछे क्या रह गया था?
عباد نے اس کی کال فوراً کاٹ دی۔ تب شکستہ قدموں کو گھسیٹتی وہ آگے بڑھی۔ محبت کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں، معیار ہوتا ہے، اور اس کا تعلق جس کلاس سے تھا وہاں کسی کو محبت کے نام پر بے وقوف تو بنایا جا سکتا تھا، بہلایا تو جا سکتا تھا، مگر خالص محبت دان نہیں کی جا سکتی تھی۔ عباد نے اس کے اسٹور سے نکلنے کے بعد صرف ایک بار پلٹ کر دیکھا تھا اور پھر سے سیلس مین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ چل رہی تھی اور سامنے راستہ دھندلا رہا تھا۔ ابھی 2 روز پہلے ہی تو کتنی آسانی سے کہا تھا اس نے کہ وہ دکھ اٹھا سکتی ہے، ذلت نہیں اٹھا سکتی، مگر اس وقت اس سے وہ دکھ نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ چلتے چلتے ٹھوکر لگی تھی اور لڑکھڑا گئی۔ اسے لگا اس کے منہ پر سائمہ نے تماچا مارا ہو اور کہہ رہی ہو، کہا تھا نا تجھ سے، مت چنو وہ راہیں جن پر چل کر پچھتانا پڑے، دکھ اٹھانا پڑے۔ کہا تھا نا، مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہو تم، لوئر مڈل کلاس گھرانے کی، جہاں صرف خواب دیکھے جاتے ہیں، ان کی تعبیر پانے کی ضد نہیں کی جاتی، ورنہ یہ معاشرہ، اس معاشرے کے لوگ گلا گھونٹ دیتے ہیں، نوچ لیتے ہیں کنواری آنکھوں کی خوشنما خواب۔ کب سمجھو گی یہ حقیقت، کب عقل آئے گی تمہیں؟ اور وہ بے بسی چہرہ چادر میں چھپائے بس روتی رہی۔ میڈیکل سٹور سے اسپتال تک کا لمبا فاصلہ کب طے ہوا اسے اپنے خیالوں اور اذیت میں احساس ہی نہ ہو سکا۔ وہ تو اس وقت چونکی جب کسی نے اس کا نام لے کر اسے آواز دی، سائقہ۔ وہ جو گمسم سی چل رہی تھی، اس نے فوراً سر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ ایان بھائی آپ؟ آنسوں سے بھری آنکھیں حیرت کی شدت سے پھیلی تھی۔ دوسری طرف ایان جو خود میں مگن جا رہا تھا، اس کا حال بھی اس سے مختلف نہ تھا۔ سنو لوگو، میری آنکھیں خریدو گے؟ مجھے ایک خواب کا تاوان بھرنا ہے۔ ایک ایسا خواب تھا جو جاگتی آنکھوں نے دیکھا تھا، بہت ہی چاؤ سے اور کتنے ارمانوں سے دیکھا تھا، مگر دیکھے ہوئے اس خواب کی تعبیر الٹی تھی۔ نہیں شکوا کسی سے، اپنی ہی تقدیر الٹی تھی۔ جو اب تک ہو چکا ہے مجھ کو وہ نقصان بھرنا ہے، اب آنکھیں بیچ کر ہی خواب کا تاوان بھرنا ہے۔ کمرے میں اندھیرا کیے تنہا بیٹھا وہ شافیہ کی تصویر کو سینے سے لگائے بے آواز رو رہا تھا۔ بے درد زندگی کے سفاک لمحوں نے بالآخر اس سے خون کے آخری رشتے کو بھی چھین لیا تھا۔ وہ بہن جو اس کی جان تھی، جس کے لیے اس نے اپنا جیون الجھا لیا تھا، کیسے بھاگ کر خاک میں چھپ گئی تھی۔ کیا رہ گیا تھا اس کے پاس؟ کچھ بھی تو نہیں۔ پچھلے 1 ماہ سے اسے اپنی خبر نہیں تھی۔ سارا دن گھر سے باہر گزارتا، رات میں دیر سے واپس لوٹتا تو اکثر کمرہ بند کر کے شافیہ کی تصویر کو سینے سے لگا کر اس سے معافی مانگتا، بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتا۔ پچھلے 1 ماہ میں اس کی صحت اچھی خاصی گر گئی تھی۔ اب تو جو بھی اسے دیکھتا تھا اس پر ترس کھاتا تھا۔ بریرہ جلے پیر کی بلی کی مانند لاؤنج میں کئی چکر لگانے کے بعد بالآخر اس کے کمرے میں چلی گئی، جو کمرے کے وسط میں کرسی ڈالے بیٹھا، سر کرسی کی پشت گاہ سے ٹکائے سسک رہا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتی اس کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ شہروز، اس نے فوراً آنکھیں کھولیں۔ تمہیں سکون چاہیے نا؟ ہاں، آؤ میں سکون دیتی ہوں تمہیں۔ وہ سراپا محبت بنی کھڑی تھی۔ شہروز نے پھر سے پلکیں موند لی۔ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو بریرہ، خدا کے لیے آؤ تو صحیح۔ وہ زبردستی اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ رہی تھی۔ وہ کھڑا ہوا۔ چلو وضو کرو شاباش۔ ہاتھ پکڑ کر اسے واش روم میں لاتے ہوئے اس نے اگلا حکم جاری کیا تھا جب وہ ہچکچا گیا۔ نہیں، میں اس پاک ذات کے سامنے جانے کے قابل نہیں ہوں۔ تم وضو تو کرو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تم کس قابل ہو۔ وہ اس کی ہمت بندھا رہی تھی۔ شہروز نے روتے ہوئے وضو مکمل کر لیا۔ چلو اب میں جائے نماز بچھا رہی ہوں، آ جاؤ، اور خوب رو کر بھڑاس نکال لو اس ذات کے سامنے جس سے بڑھ کر کوئی غمخوار اور مہربان نہیں۔ وہ خود نماز کی پابند نہیں تھی، مگر اسے وہ راہ دکھا رہی تھی جس میں سکون تھا، نجات تھی۔ شہروز نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، پھر جھجکتے ہوئے جائے نماز پر کھڑا ہو گیا۔ بریرہ اس کی نیت کے بعد کمرے سے نکل گئی۔ اس روز دیر تک اپنے خالق حقیقی کے سامنے سجدہ ریز رہنے کے بعد وہ دل بھر کر رویا۔ جتنا وہ روتا رہا اتنا ہی دل کو سرور و قرار نصیب ہوتا جاتا۔ بہت تاخیر سے ہی صحیح، مگر اس نے حقیقی نجات کا راستہ پا لیا تھا۔ ٹرین سست روی سے پٹڑیاں روندتی اپنی مستی میں آگے بڑھ رہی تھی، اور وہ کسی مجسمے کی مانند خاموش کھڑکی کی طرف بیٹھی باہر کے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن میں اس وقت بھی بریرہ رحمان کے نوکیلے جملے گونج رہے تھے۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو انوشا رحمان؟ یہی کہ تم دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم لڑکی ہو؟ جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ کس ستم کا ڈھنڈورا پیٹ رہی ہو؟ کیسی تلخی، کیسی نفرت تھی اس کے لہجے میں۔ انوشا نے سر کھڑکی پر زور سے دے مارا۔ کیوں پیچھا نہیں چھڑا پا رہی تھی وہ اس باز گشت سے؟ کتنی سفاکی سے اس نے کہہ دیا تھا۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، ایسی گھٹیا غلیظ لڑکی کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ میری مانیے، ایک کام کیجیے، اسے فلم انڈسٹری میں چھوڑ آئیے۔
درد کی شدت سے پھٹتے سر اور آنکھوں کی جلن سے بےتاب ہو کر اس نے سر اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے رو پڑی۔ کیا بات ہے انوشا، ٹھیک تو ہونا؟ نصرت بیگم جو اونگ رہی تھی اس کی کراہ پر بیدار ہو کر پریشانی سے پوچھنے لگی۔ جواب میں وہ سر سیٹ کی پشت گاہ سے زور زور سے ٹکرانے لگی۔ میں مر کیوں نہیں جاتی خالہ؟ عزت کی زندگی نہ سہی، عزت کی موت تو دے ہی سکتا ہے وہ مجھے۔ کیا میں اس کی بندی نہیں ہوں؟ کون طرز کھانے والا ہے مجھ پر سوائے اس کے؟ وہ پھر رو رہی تھی۔ نصرت بیگم کا دل بھر آیا۔ وہ اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے بیٹی، بندہ صبر کرے تو اس کے درجات بلند کرتا ہے، گلہ شکوہ کرے، اس کی ذات سے مایوس ہو تو چھوڑ دیتا ہے، اسے اس کے حال میں خوش، اس کا کرم سب پر ہے، چاہے کوئی اس سے مانگے نہ مانگے۔ دکھی دل سے وہ اسے تسلی دے رہی تھی اور انوشا ان کے کندھے سے لگی بے آواز روتی رہی۔ گاڑی کی رفتار رات بھر کے سفر کے بعد اب دھیمی ہو رہی تھی، شاید کسی اسٹیشن پر رکنے والی تھی۔ انوشا نے آہستہ سے پلکیں موند لی، خشک آنکھیں، خشک لب، اسے لگا جیسے حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں۔ انوشا وہ دیکھ۔ نصرت بیگم نے اچانک اس کا کندھا ہلایا تھا، وہ پٹ سے آنکھیں کھول گئی۔ کیا ہے خالہ؟ تیرا منا لگتا ہے، ادھر دیکھ۔ جمال صاحب ٹرین سے اتر چکے تھے۔ انوشا نے مچلتے دل سے بے قرار ہو کر اس طرف دیکھا تھا جدھر نصرت بیگم اشارہ کر رہی تھی، اور اسے لگا جیسے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ وہ اس کا بیٹا ہی تھا، محض 2.5 سال کا، اسے تو ٹھیک سے باتیں کرنا بھی نہیں آتی تھیں، پھر بھی وہ ایک نابینا لڑکے کی قمیض کا دامن پکڑے وہاں اسٹیشن پر بھیک مانگ رہا تھا۔ کتنی معصومیت اور مظلومیت تھی اس کے چہرے پر، جانے کن لوگوں کے ہاتھ لگ گیا تھا وہ۔ اس لمحے ایک پل سے بھی پیشتر وہ اٹھی اور لپک کر ٹرین سے باہر نکل گئی۔ بچہ اب دوسری طرف جا رہا تھا، وہ لوگوں کو پیچھے دھکیلتی کسی کی پرواہ کیے بنا اپنے بیٹے تک جا پہنچی تھی۔ چاند! اس کی صدا پر بچے نے پلٹ کر دیکھا تھا اور اس پر نظر پڑتے ہی رو پڑا تھا۔ مما! وہ اسے بھولا نہیں تھا، اس کے ذہن میں اس کا چہرہ محفوظ تھا۔ انوشا نے اسے چوم کر سینے سے لگا لیا۔ مجھے معاف کر دو میری جان، میں نے تم سے منہ موڑا، کسی اور کے گناہ کی سزا تمہیں دی، جبکہ تم بھی اتنے ہی بے قصور ہو جتنی کہ میں خود۔ وہ بڑبڑا رہی تھی مگر بچہ اس کی کوئی بھی بات سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، وہ بس رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ 11-12 سال کا جو نابینا لڑکا ڈھونگ رچائے پھر رہا تھا، خوف کے مارے وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ لوگ اب دائرے کی صورت میں وہاں جمع تھے اور انوشا اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے بلند آواز میں روتی رہی۔ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ شجاع حسن کے جاندار تھپڑ کے بعد فوری اس نے فیصلہ کیا اور اپنا مختصر سا سامان پیک کر کے وہ بیڈ روم میں اسے اطلاع دینے چلی آئی۔ شجاع جو کسی کیس میں الجھا ہوا تھا، نظر اٹھا کر اسے دیکھنے کا روادار بھی نہ ہوا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیسا غیر متوقع جواب تھا اس کا۔ وہ حیران رہ گئی، کوئی اتنا بھی بدل سکتا ہے؟ پریشان سی وہ اس کے کمرے سے نکل کر گڑیا کے کمرے میں آئی اور اسے پیار کرتے ہوئے اس پر کمبل ڈالتی باہر نکل آئی۔ اب وہ ارسلان کو فون کر رہی تھی، جس نے دوسری ہی بیل پر کال ریسیو کر لی۔ ہاں مون، ابھی میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا۔ مجھے تم سے ملنا ہے ارسلان، ابھی اور اسی وقت۔ خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، کہاں ملو گے؟ تم نکلو گھر سے، میں آتا ہوں۔ وہ شاید جلدی میں تھا۔ امامہ شجاع حسن کے محل کو ایک ٹھوکر پر رکھتی اپنا بیگ اٹھائے اس کے گھر سے نکل آئی۔ گیٹ پر موجود گارڈ کسی طور اسے روکنے کا پابند نہیں تھا، کیونکہ شجاع نے امامہ کو پورے اختیارات دے رکھے تھے، وہ جب چاہے جہاں دل کرے جا سکتی تھی۔ کتنے عرصے بعد اسے لگا جیسے وہ آزاد ہو گئی ہو۔ اس کی تمنا، اس کا خواب صرف اور صرف اپنی محبت ارسلان کو پانا تھا، اور اب اسے لگ رہا تھا جیسے ان دونوں کے بیچ کوئی دیوار نہ رہی ہو۔ سنسان سڑک پر روشنیوں کی پرواہ نہ کرتی وہ آگے ہی آگے بڑھتی گئی۔ ہم جگنو تھے، ہم تتلی تھے، ہم رنگ برنگے پنچھی تھے، کچھ ماہوں سال کی جنت میں، ماں ہم دونوں بھی سانجھی تھے۔ میں چھوٹا سا ایک بچہ تھا، تیری انگلی تھام کے چلتا تھا، تو دور نظر سے ہوتی تھی، میں آنسو آنسو روتا تھا۔ ایک خواب کا روشن بستہ تو ہر روز مجھے پہناتی تھی، جب ڈرتا تھا میں راتوں کو تو اپنے ساتھ سلاتی تھی۔ ماں تو نے کتنے برسوں تک اس پھول کو سینچا ہاتھوں سے، جیون کے گہرے بھیدوں کو میں سمجھا تیری باتوں سے۔ میں تیرے ہاتھ کی تکیے پر ماں اب بھی رات کو سوتا ہوں۔ ماں میں چھوٹا سا ایک بچہ تیری یاد میں اب بھی روتا ہوں۔ مسجد کے وسیع احاطے میں بیٹھا وہ رو رہا تھا اور ساتھ ساتھ تسبیح بھی کر رہا تھا۔ جانے آج کیوں اسے اپنی مما بے حد یاد آ رہی تھیں۔ وہ ان کی گود میں منہ چھپا کر رونا چاہتا تھا، دل کا سکون پانا چاہتا تھا۔ کئی گھنٹے مسجد میں گزار کر رونے کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کر سیدھا قبرستان چلا آیا، جہاں اس کی جنت مٹی کے ڈھیر میں چھپی شہر خاموشاں کا حصہ بنی ہوئی تھی۔
شافیہ کی قبر بھی ان کے پہلو میں ہی بنی تھی، جبکہ زوار اور صدف بیگم کی قبریں ساتھ ساتھ تھیں۔ مٹی کے ان بڑے ڈھیروں کے نیچے کیسے کیسے محبوب رشتے، کیسے کیسے پیارے چہرے چھپ گئے تھے۔ وہ فاتحہ پڑھتا رہا اور بلک بلک کر ننھے بچے کی مانند روتا رہا۔ اگلے کئی گھنٹے رو کر دل ہلکا کرنے کے بعد شکستہ قدم اٹھاتا گاڑی میں بیٹھ کر انوشا کے گھر کی طرف چلا آیا، مگر وہاں دروازے پر تالا دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ قدرے بوکھلاہٹ میں ساتھ والوں کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک ادھیڑ عمر خاتون نے سر باہر نکالا۔ السلام علیکم آنٹی، یہ ساتھ والے آپ کے پڑوسی؟ وہ تو کل یہاں سے چلے گئے بیٹا، اپنا سارا سامان سمیٹ کر۔ چلے گئے؟ کہاں چلے گئے؟ بہت زور کا دھچکا لگا تھا اسے جب وہ خاتون بولی۔ پتہ نہیں، کچھ بتا کر نہیں گئے، بس یہی کہا کہ اب اس شہر میں دل نہیں لگتا۔ خاتون کا لہجہ سادہ تھا، شہروز کو لگا وہ گر پڑے گا۔ پتہ نہیں زندگی کو ابھی اسے اور کتنے امتحان مطلوب تھے۔ انوشا رحمان کے گھر سے اپنے گھر تک جیسے وہ پہنچا وہی جانتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے کسی بھی لمحے دل یا دماغ کی رگ پھٹ جائے گی، آنکھوں میں جیسے لہو امڈ آیا تھا۔ بریرہ اس وقت کچن میں تھی جب وہ لاؤنج میں آ کر دہاڑا۔ بریرہ! اور بریرہ کے ہاتھ سے کرسٹل کی پلیٹ چھوٹ کر زمین پر جا پڑی۔ اللہ خیر، کیا ہو گیا؟ وہ گھبرا کر فوراً کچن سے نکلی۔ جب وہ قہر برساتی نگاہوں سے اسے دیکھتا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ کیا کہا تھا تم نے کل انوشا سے جو وہ لوگ راتوں رات شہر چھوڑ کر چلے گئے؟ بولو۔ اپنی انگلیوں کو اس کے گداز بازوؤں میں گاڑ کر زور کا جھٹکا دیا تھا اس نے۔ وہ سہم گئی۔ شہروز کا یہ روپ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ کچھ نہیں، بہت مشکل سے وہ کہہ پائی۔ جواب میں شہروز نے اسے تھپڑ دے مارا۔ بکواس نہیں سننی مجھے، جو سچ ہے وہ بتاؤ۔ وہ جنونی ہو رہا تھا۔ عین اسی لمحے سائلہ بیگم کے قدم اس کی دہلیز پر پڑے تھے۔ وہ بیٹی کو سرپرائز دینے بنا بتائے آئی تھی، مگر بیٹی نے آگے ان کے لیے سرپرائز تیار کر رکھا تھا۔ ان کی آنکھیں جیسے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنی ہمت بھی نہ رہی تھی کہ دہاڑ کر شہروز کو آواز ہی دے سکتی۔ ممی! بریرہ کی نگاہیں ان پر پڑی تھی اور وہ خود کو شہروز کی گرفت سے نکالتی فوراً ان کی طرف لپکی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اگلے پل ان کا سکتہ ٹوٹا۔ شہروز غیر متوقع طور پر انہیں وہاں دیکھ کر خود پر ضبط کر گیا، جبکہ بریرہ رو پڑی۔ گھٹیا ذلیل کمینے انسان، میں تو سمجھی تھی بہن کی موت نے تمہیں توڑ کر رکھ دیا ہوگا، تم خود کو سنبھال نہیں پا رہے ہوگے، اس لیے میری بیٹی کا جو بدقسمتی سے تمہاری بیوی ہے تمہارے پاس ہونا ضروری ہے۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ تم تو جانور ہو، بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ بہت غلط کیا میں نے جو اپنی شہزادیوں جیسی بیٹی تم جیسی جنگلی کے سپرد کر دی۔ وہ بریرہ کو چھوڑ کر اس کے مقابل آئی تھیں۔ شہروز نے رخ پھیر لیا۔ یہ صلہ ہے میری محبتوں اور احسان کا، ساری عمر بیٹا سمجھ کر دل سے لگا کر رکھا، ہر خواہش پوری کی، اور تم اس کا بدلہ یوں دے رہے ہو، میری بیٹی کو جہنم میں جھونک کر۔ حلق کے بل چلاتی وہ آپے سے باہر ہو رہی تھیں جب وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولا، لے جائیں اپنی لاڈلی کو یہاں سے، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ لے جاؤں گی، لے جانے کے لیے ہی آئی ہوں، مگر تم یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی اس وحشت کے بدلے میں کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ ٹھیک ہے، کر لیجئے گا، جہاں حالات نے اتنے تھپڑ لگائے ہیں اس چہرے پر وہاں آپ بھی لگا لیجئے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا اب مجھے اس سے۔ ٹھہرے لہجے میں کہتا وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ سائلہ بیگم بریرہ پر چڑھ دوڑی۔ یہی سب دیکھنے اور دکھانے کے لیے آئی تھی یہاں، دیکھ لو جوتے کی نوک پر رکھ کر چلا گیا ہے تمہیں، اب بھی یہیں رکو گی؟ وہ بہت پریشان ہے مما۔ تو کیا میں نے کیا ہے اسے پریشان یا تم نے؟ کیا قصور ہے تمہارا جو وہ یوں تھپڑ مار رہا تھا تمہارے منہ پر؟ محبت، بہت دھیرے سے اس نے کہا تھا، مگر سائلہ بیگم نے سن لیا۔ لعنت بھیجو ایسی محبت پر جس میں عزت اور احساس ہی نہ ہو۔ تمہیں اچھے رشتوں کی کمی نہیں ہے بریرہ، چلو میرے ساتھ۔ نہیں مما، وہ اس وقت حقیقت میں پریشان ہے، میں سمجھا لوں گی اسے۔ کیا سمجھا لو گی؟ محبت سمجھانے سے ہوئی ہے کبھی؟ وہ بھٹک گیا ہے، سمجھنے سمجھانے کی حد سے نکل گیا ہے، اب کچھ نہیں کر پاؤ گی تم۔ عورت چاہے زندگی سے پیاری کیوں نہ ہو، دل سے اتر جائے تو پاؤں کی جوتی کے برابر بھی اہمیت نہیں رہتی اس کی۔ تم بھی دل سے اتر گئی ہو اس کے، اب کیا کرو گی یہاں رہ کر، اس مقبرے میں رہ کر؟ وہ تلخ ہوئیں تو بریرہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ شکستہ سی بیڈ روم میں آئی تو شہروز بیڈ پر نیم دراز آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ بریرہ نے روتے ہوئے وارڈروب کے پٹ کھولے، وہاں رکھا ہی کیا تھا جو وہ ساتھ لے جاتی؟ بس یوں ہی بے مقصد کپڑے ادھر ادھر کرتی رہی، جب تھک گئی تو شہروز کے پاس چلی آئی۔ کیا واقعی اب تمہاری زندگی میں میری کوئی گنجائش نہیں رہی شاہ؟ کتنی اداس تھی وہ، اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا دیے۔ گنجائش ہے مگر زندگی نہیں رہی ہے یہ، نہیں انصاف کر پا رہا میں تمہارے ساتھ، مجھے لگتا ہے تم یہاں رہیں تو میں تمہیں بھی گنوا دوں گا۔ اس کا لہجہ نم تھا، وہ بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ تو تم چاہتے ہو میں یہاں سے چلی جاؤں، تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟
نہیں، مجھے بس کچھ وقت چاہیے، میرے اندر ابھی بہت اضطراب ہے، طوفان ہے۔ ابھی پلیز تم آنٹی کے ساتھ چلی جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں ٹھیک ہوتے ہی خود تمہیں لینے آؤں گا۔ وہ اسے پنجرے سے رہائی دے رہا تھا۔ بریرہ جھوٹی تسلی پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری بریرہ، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ اس کے کھڑے ہونے پر اس نے بہت محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کاش ہم لڑکیوں کا دل بھی خدا تم مردوں جیسا بنا دیتا، ہمیں بھی فرق نہ پڑتا کسی کو کھو دینے سے۔ ہر نئے موڑ پر نئے چہرے سے محبت کا عہد کرتے ہوئے ہمیں بھی پچھلی محبتیں یاد نہ رہتی۔ کاش یہ بے وفائی ہمارے لیے بھی اتنی آسان ہوتی شہروز، کاش۔ وہ دل برداشتہ ہوئی تو شہروز بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تمہیں بھلانا اور کھونا آسان نہیں ہے میرے لیے۔ اس سے زیادہ شاید وہ خود کو یقین دلا رہا تھا۔ بریرہ بھی کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ اس نے اپنے لب اس کی پیشانی پر دھر دیے۔ میری جان ہو تم بریرہ رحمان، مگر کاش میں اپنے اختیار میں ہوتا۔ جانے کیا ہوا تھا اسے کہ بھیگے لہجے میں اپنی بے بسی کا اعتراف کرتے ہوئے اس نے بریرہ کو کسی قیمتی متاع کی طرح اپنی پناہ میں جکڑ لیا، یوں کہ اس سے سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ کاش میں زبردست پکڑ والے کی گرفت میں نہ آیا ہوتا۔ کاش۔ بریرہ کے کندھے پر چہرہ ٹکائے وہ اب ٹوٹ رہا تھا۔ وہ چپ چاپ اس کی دھڑکنیں سنتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد نیچے آ کر اس نے سائلہ بیگم سے معافی مانگی تھی اور بہت مشکل سے انہیں منایا تھا۔ اگلے ایک ہفتے کے لیے اس نے زبردستی انہیں اپنے پاس روک لیا۔ وہ اس کی ماں نہیں تھی مگر ماں جیسی تو تھیں۔ ان کے وجود سے اسے اپنی ماما کی خوشبو آتی تھی، لہٰذا روز آفس سے واپسی کے بعد وہ اپنا تمام وقت بریرہ اور ان کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ اس ایک ہفتے میں نماز اور بریرہ کے ساتھ ساتھ سائلہ بیگم نے بھی اسے خاصا سنبھالا تھا۔ وہ ان کے ساتھ ہی انگلینڈ چلے جانا چاہتا تھا مگر جو دل اور روح پر بوجھ تھا وہ اسے کسی صورت قرار لینے نہیں دے رہا تھا۔ انوشا اور بیٹے کی گمشدگی جیسے پھانس بن کر سینے میں چبھ گئی تھی۔ ایک ہفتہ اپنی بیوی اور ساس کے ساتھ خوب انجوائے کرنے کے بعد اس روز جب وہ انہیں ایئرپورٹ چھوڑنے آیا تو بہت اداس تھا۔ تمام راستے بریرہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رہا تھا اور وہ ایک ہاتھ سے گاڑی سنبھالے رہا۔ 2-3 بار بریرہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی تھی مگر اس نے ہر بار اس کی کوشش ناکام بنا کر گرفت مضبوط کر لی۔ ایئرپورٹ کی عمارت کے باہر گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ انگلینڈ کے لیے روانہ ہونے والی فلائٹ میں ٹائم بہت کم رہ گیا تھا۔ شہروز آخری وقت تک بریرہ کے ساتھ رہا۔ وقت رخصت اس نے بریرہ کی پیشانی چومی تھی جس پر وہ اس کا ہاتھ تھام کر رو پڑی۔ لو یو سو مچ شاہ، آئی ول آلویز مس یو ان مائی لائف۔ می ٹو، نرمی سے کہتے ہوئے اس نے بریرہ کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کرتی سائلہ بیگم کے پیچھے لپکتی پلٹ گئی۔ شہروز دیر تک ان دونوں کو رخصت ہوتا دیکھتا رہا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں میں پڑی تو وہ رک گئی۔ سنسان روڈ پر جھٹکے کے ساتھ رکی گاڑی سے ارسلان باہر نکلا تو امامہ کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ ڈھیلے ڈھالے ٹراؤزر اور شرٹ میں وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ آئے گا، ضرور آئے گا، اور وہ آ گیا تھا۔ وہ بےتابی سے اس کی طرف بڑھا۔ مون تم ٹھیک ہو؟ وہ پریشان تھا جب وہ مسکرائی۔ ہاں الحمدللہ، کیوں کیا ہوا؟ وہ تم نے ایمرجنسی میں بلایا تو میں فکر مند ہو گیا کہ جانے کیا ہوا ہے۔ پاگل ہو تم اور کچھ نہیں، میں نے تو اس لیے بلایا تھا کہ میں نے شجاع کا گھر چھوڑ دیا ہے، بس آج سے ہم اکٹھے رہیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ کیوں ممکن نہیں؟ اب کس کا پریشر ہے تم پر؟ ہم نکاح کر سکتے ہیں ارسلان۔ نہیں کر سکتے، نہ میرے پاس کوئی جاب ہے نہ ٹھکانہ ہے، کہاں رکھوں گا تمہیں؟ جہاں تم رہو گے وہیں میں بھی رہ لوں گی، تم کہو گے تو سڑک کنارے جھونپڑی میں بھی رہ لوں گی تمہارے ساتھ۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا مون؟ اور کچھ نہیں، اچھی بھلی سکون سے رہ رہی ہو، کیوں چھوڑ کر آئی ہو وہ گھر؟ تمہاری وجہ سے، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں، اس ایس پی سے نہیں۔ تو کیا ہوا؟ محبت انسان کا پیٹ نہیں بھرتی۔ ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ تمہاری ذمہ داری اٹھا سکوں، لہٰذا پلیز واپس چلی جاؤ مون، بلکہ آؤ میں خود تمہیں چھوڑ کر آتا ہوں۔ ہرگز نہیں، میں واپسی کے سارے راستے بند کر آئی ہوں، اب وہاں پلٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم حماقت کر رہی ہو مون، مگر میں تمہیں یہ حماقت نہیں کرنے دوں گا۔ کیوں؟ کیا تم مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ کرتا ہوں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہاری ہر حماقت پر سمجھوتا بھی کر لوں۔ ابھی میں جن لڑکوں کے ساتھ رہ رہا ہوں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم ان کی نظروں میں آؤ۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بس مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہے۔ وہ اپنی ضد پر اڑی تھی۔ ارسلان کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ٹھیک ہے، ایک شرط پر تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ وہ جذباتی ہوئی تھی جب وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تو ٹھیک ہے، جس گھر میں تم ایس پی شجاع حسن کے ساتھ رہ رہی ہو وہ اپنے نام کروا لو، میں وعدہ کرتا ہوں فوری نکاح کر لوں گا تم سے۔ کیا؟ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوشش کر کے جاب ڈھونڈ سکتا ہوں، گھر بنا کر نہیں دے سکتا تمہیں، اس لیے جس گھر میں رہ رہی ہو وہ اپنے نام کروا لو تاکہ بعد میں کوئی پریشانی نہ ہو۔
وہ اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہا تھا۔ امامہ پریشان ہو گئی۔ وہ اپنا گھر میرے نام کیوں کرے گا؟ اب تو شاید وہ مجھے طلاق بھی دے دے۔ کیوں؟ اب کیا ہو گیا ہے؟ بہت کچھ۔ اس نے مجھے تمہاری گاڑی سے نکلتے دیکھ لیا تھا۔ میں نے جھوٹ بولا تو اس نے تھپڑ مارا، جس پر میں اس سے جھگڑا کر کے چلی آئی۔ بہت غلط کیا تم نے۔ میں اس کی جگہ ہوتا تو جانے کیا کر بیٹھتا۔ ارسلان نے رخ پھیر لیا۔ تم زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتی امامہ حسن، انتہائی بیکار فضول لڑکی ہو تم۔ تمہاری جگہ میں ہوتا تو اب تک جانے کتنا کچھ ہتھیا چکا ہوتا اس ایس پی سے۔ ایس پی نہیں رہا، اب وہ ڈی آئی جی بن چکا ہے، اور مجھے چیزوں سے کبھی محبت نہیں رہی، سنا تم نے؟ جو بھی ہو، مگر مجھے ابھی سرمایہ کی ضرورت ہے۔ تم نے اب تک میرے لیے کچھ نہیں کیا، اب کرنا ہوگا۔ جیسے بھی ہو وہ گھر اپنے نام کراؤ۔ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج کے بعد تمہارے اور میرے راستے جدا جدا ہیں۔ ایک لمحے میں اس نے فیصلہ سنا دیا تو امامہ کی آنکھیں جیسے جل اٹھیں۔ ایک اور آپشن بھی ہے میرے پاس، اگر تم قبول کرنا چاہو۔ فوراً سے پیشتر اس نے اپنے فیصلے میں ترمیم کی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ یہ دیکھو، یہ بے ہوشی کی دوا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ضرور میری وجہ سے شجاع نے تمہیں ٹارچر کیا ہوگا، تو یہ دوا اسی وقت خرید لی تھی میں نے۔ شام کو دو گی تو صبح ہی اٹھے گا، تب تک تم اس کی ہر قیمتی چیز، چیک بک، جو بھی ہاتھ لگتا ہے ہتھیا لینا۔ یقیناً گارڈ تمہیں روکنے کی جرت نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد اگر اس ایس پی کو پتہ بھی چل جاتا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، زیادہ سے زیادہ وہ تمہیں طلاق ہی دے گا۔ دے دے، ادھر وہ فارغ کرے گا، ادھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، یہاں سے کہیں دور، جہاں کوئی ہمیں پریشان کرنے والا نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ بڑی مہارت سے جال پھینکتے ہوئے وہ اپنے پہلے سے پلان کیے منصوبے پر عمل کر رہا تھا۔ امامہ بے بسی سے اسے دیکھتی آخری بازی کے طور پر یہ فعل سر انجام دینے کے لیے بھی تیار ہو گئی تھی، جس کے لیے اس کا دل اسے کسی طور اجازت نہیں دے رہا تھا۔ سنسان سڑک پر ارسلان حیدر اسے تنہا چھوڑ کر گاڑی میں واپس جا بیٹھا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی محبت اس کے مفاد اور شرائط سے مشروط تھی۔ وہ اس کے معیار اور مفاد پر پوری اترنے کے لیے ہلکان ہوتی جا رہی تھی، مگر وہ شخص تھا کہ اب بھی اس سے خوش نہیں تھا۔ خطرناک موسم کے تیور بدلے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ بادلوں نے بھی اپنے انمول موتی گرانے شروع کر دیے تھے۔ اس کے شکستہ قدموں کی رفتار میں تیزی آئی تھی، جبکہ دل بے تکان دھڑک رہا تھا۔ جو راستہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اپنے لیے بند کر آئی تھی، اب اسی راستے پر واپس پلٹنا کیسی ناقابل تصور شرمندگی کا باعث تھا۔ کیسے سامنا کر سکتی تھی وہ شجاع حسن کا، جسے بڑے کروفر سے ٹھکرا کر آئی تھی، اور اب پلٹ کر واپس جانے کے بعد بھلا کیا حیثیت رہ جانی تھی اس کی؟ سوچیں تھی کہ اسے الجھاتی جا رہی تھی۔ تیز قدموں کو گھسیٹتی وہ گھر کے سامنے پہنچی تو شرمندگی سے مر جانے کا مقام تھا۔ شجاع جو بے قراری سے سگریٹ نوشی کرتے ہوئے ٹیرس پر ٹہل رہا تھا، اسے سر جھکائے گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھ کر بے ساختہ پرسکون ہو گیا۔ آپ یہ لفظ اس کے ہونٹوں پر امڑ آئے تھے۔ ہجر کی رات آنکھوں میں گزاروں گا تو رو دوں گا، خیالوں میں تیری زلفیں سنواروں گا تو رو دوں گا، یوں ہی سنسان راتوں میں پریشانی کے عالم میں، گلی میں آ کے جب تجھ کو پکاروں گا تو رو دوں گا، تیری تصویر آنکھوں کو جھپکنے ہی نہیں دیتی، میں جب دیوار سے اس کو اتاروں گا تو رو دوں گا، اگر میں زندگی بھی ہار دوں تو مسکراؤں گا، مگر اے دوست جب تجھ کو میں ہاروں گا رو دوں گا۔ امامہ کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی۔ وہ سر جھکائے چلتی سیدھی گڑیا کے کمرے میں آئی۔ کپڑے بارش میں بھیگنے کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور بیگ سے کپڑے نکال کر تبدیل کرنے لگی۔ بھیگے کپڑے اٹھا کر ابھی وہ پھیلانے کا سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ ہلکی سی دستک سے بج اٹھا۔ یک لخت اس کا دل زور سے دھڑکا تھا، تاہم وہ کپڑے وہی صوفے پر پھینک کر دروازے کی سمت چلی آئی۔ کپکپاتے ہاتھوں سے چٹکنی گرا کر جو ہی اس نے دروازہ کھولا، شجاع حسن کو مقابل پا کر بے ساختہ سر جھکا گئی، تاہم اس نے اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ آہستگی سے اسے سامنے سے ہٹاتے ہوئے وہ اندر آیا اور بیڈ پر گہری نیند میں سوئی اپنی بیٹی کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھا لیا۔ امامہ اسے روکنا چاہتی تھی، مگر وہ جس خاموشی سے آیا تھا اسی خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ نہ کوئی استفسار، نہ سرزنش، اس شخص کی خاموشی بھی کیسی جان لیوا تھی۔ وہ کچھ دیر دروازے میں کھڑی رہی، پھر گہری سانس بھرتے ہوئے واپس پلٹ آئی۔ اس رات وہ ایک پل کے لیے بھی سکون کی نیند نہیں سو سکی تھی۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا جب شجاع پھر اس کے کمرے میں آیا تھا۔ وہ جو بازو پر سر رکھ کر کروٹ کے بل لیٹی تھی، اسے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھی۔ گڑیا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں بلا رہی ہے۔ اس کی سرخ آنکھیں بھی رت جگہ کی چگلی کھا رہی تھیں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور جوتا پہنے بغیر اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی، جہاں گڑیا بیڈ پر بیٹھی ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔
اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا، لپک کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ گڑیا میری جان، کیا ہوا؟ بچی اس کی پناہ میں آتے ہی اور بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ شاید خواب میں ڈر گئی تھی، اسی لیے اسے دبوچے بس مما مما کی گردان کرتی رہی اور وہ اس کا چہرہ، اس کے ہاتھ بے تحاشا چومتی رہی۔ شجاع آ کر خاموشی سے دوسری سائڈ پر ٹک گیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ گڑیا کے سر میں چلتا پیار سے اس کے بال سہلاتا تحفظ کا احساس دلا رہا تھا۔ امامہ شرمندہ سی بیٹھی رہی۔ میرا خیال ہے یہ کسی بھیانک خواب سے ڈر گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اسے شجاع کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے کوئی رائے نہیں دی۔ گڑیا اس کے سینے سے لگی دونوں ہاتھوں میں شجاع کا بازو تھام کر سہمی سہمی سی روتی رہی۔ ٹرین چلنے لگی تھی۔ جمال صاحب انوشا کے سر پر ہاتھ رکھے اسے پلیٹ فارم سے اٹھا لائے۔ بہت ممکن تھا کہ جن لوگوں کے ہاتھ اس کا بچہ لگا تھا وہ اس پر قبضہ جمانے کے لیے فساد کھڑا کرنے پہنچ جاتے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر صدف بیگم کی وفات پر نصرت بیگم نے اس کا بچہ نہ دیکھا ہوتا تو آج شاید وہ اسے یوں فوری نہ پہچان پاتی اور وہ اپنے بچے کے کتنی قریب سے ہو کر گزر جاتی۔ ٹرین کی وسل کے ساتھ اس نے اپنے بچے کو باہوں میں بھرا تھا اور شکستہ وجود کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ پلیٹ فارم پر موجود لوگوں کا رش اب چھٹنے لگا تھا۔ وہ دوبارہ ٹرین میں چڑھ آئی۔ بچہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکتا اپنے خالق حقیقی کا شکر ادا کر رہا تھا کہ جس کے کرم سے وہ اپنے بچے تک پہنچ پائی تھی، ورنہ دنیا کے اس سمندر میں سارے رشتے گنوانے کے بعد بھلا اسے اپنا بیٹا پانے کی امید ہی کہاں رہی تھی۔ حالات نے جیسے اسے اپنی ٹھوکر پر رکھا تھا، اس کے بعد تو وہ کوئی اختیار بھی استعمال کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہی تھی۔ زوار اور صدف بیگم کی وفات کے بعد یوں بھی اس کا دماغ پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ وہ قدم قدم پر تھکنے اور ہانپنے لگی تھی۔ ٹرین سے باہر بھاگتے مناظر کے ساتھ سرد ہوا کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو اچھی طرح آغوش میں چھپا کر اپنا دوپٹہ اس پر پھیلا دیا۔ نصرت بیگم اب جاگ رہی تھیں۔ وہ سر سیٹ کی پشت گاہ سے ٹکا کر سکون سے پلکیں موند گئی۔ رات بھر کے سفر کے بعد گاڑی اگلے اسٹیشن پر رکی تو وہ جھٹکے سے بیدار ہو گئی۔ منزل آ گئی تھی مگر وہ ابھی تک لا علم تھی کہ اسے کہاں جانا ہے۔ جمال صاحب ٹیکسی رکوا چکے تھے۔ وہ نصرت بیگم کے ساتھ اپنے بچے کو اٹھائے خاموشی سے ٹیکسی میں آ بیٹھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ٹیکسی ایک پوش علاقے میں داخل ہوئی تھی۔ تبھی جمال صاحب نے اسے بتایا، کچھ عرصہ پہلے زوار نے یہاں ایک گھر خریدا تھا تمہارے لیے، مگر وہ اسے تعمیر نہ کر سکا۔ انگلینڈ میں سیٹل ہونے کی وجہ سے اس نے یہاں اپنی ساری پراپرٹی فروخت کر دی تھی، اسی لیے اس گھر کی تعمیر بھی رک گئی۔ وہ چاہتا تھا کہ تمہیں بھی وہیں سیٹ کروا دے۔ اس سلسلے میں کئی بار اس کی تمہارے شوہر سے بات بھی ہو چکی تھی مگر قدرت نے اسے اتنا وقت ہی نہیں دیا۔ وہ بد نصیب تو چند ماہ بعد دنیا میں آنے والے اپنے بچے کی خوشی بھی نہ دیکھ سکا۔ بہرحال یہاں تمہارے نام پر جو گھر ہے وہ زوار نے یہاں اپنے ایک دوست کے سپرد کر دیا تھا۔ اسی نے سنا ہے تعمیر مکمل کروائی ہے اس گھر کی۔ ابھی ہم وہیں چل رہے ہیں۔ زوار کا جو بزنس انگلینڈ میں ہے اس کی دیکھ بھال بھی وہی کر رہا ہے۔ سال میں 2-4 بار چکر لگا لیتا ہے پاکستان کا۔ بہت اچھا لڑکا ہے، جمال صاحب بتا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں یکلخت آنسوؤں سے بھر گئیں۔ اسی پل ٹیکسی ایک جھٹکے کے ساتھ جس شاندار گھر کے سامنے رکی تھی، وہ واقعی اپنی شان و شوکت کے لحاظ سے اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتا تھا۔ گیٹ پر گارڈ موجود تھا۔ جمال صاحب اپنا تعارف کروا کر نصرت بیگم اور انوشا کو ساتھ لیے اندر چلے آئے۔ اب تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی ہو بیٹی، کبھی مت سمجھنا کہ تمہارا دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ وہ اوپر 7 آسمانوں پر بیٹھا رب ہے نا، اپنے ہر بندے پر نظر رکھتا ہے۔ کسی کی آنکھ میں آنسو ہیں، کسی کے لبوں پر مسکراہٹ ہے، سب پتہ ہوتا ہے اسے۔ وہ اپنے بندے کو آزماتا ہے مگر اس پر ظلم نہیں کرتا۔ انوشا کے سر پر ہاتھ رکھے وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ وہ سر جھکائے آنسو ضبط کرتی رہی۔ اس کا بیٹا وہاں آ کر بہت خوش تھا۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتی دیر تک نصرت بیگم سے باتیں کرتی رہی۔ جمال صاحب کے بقول وہاں روزانہ صفائی والی آتی تھی مگر پھر بھی گھر کو توجہ کی ضرورت تھی۔ وہ ایک ایک چیز کو بغور دیکھتی خامیاں نوٹ کرتی رہی۔ رات میں تھکن سے بے حال کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اگلے روز صبح وہ جلدی بیدار ہو گئی تھی۔ ایک مدت کے بعد ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اس نے فجر کی نماز ادا کی تو رگو پے میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ اس لمحے اس کا دل شدت سے قرآن پاک کی تلاوت کو چاہا تھا مگر ابھی وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے کون سی چیز کہاں ملے گی۔ 2-3 کمرے لاک بھی تھے۔ نماز کے بعد وہ دیر تک تسبیح کرتی رہی، پھر کچھ سوچ کر ناشتے کی تیاری کے لیے کچن کی طرف چلی آئی، جہاں بند ڈبوں میں ضروریات زندگی کی ہر چیز موجود تھی۔ گیس آن کر کے اس نے چائے کا پانی رکھا تھا جب نصرت بیگم بھی بیدار ہو گئیں۔ اس کا منا جمال صاحب کے پاس سو رہا تھا۔ نصرت بیگم انوشا کے پاس چلی آئیں۔ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ اپنے اصل مقصد کی طرف آ گئیں۔
مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی انوشا، بڑے محتاط انداز میں انہوں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ آٹا گوندتی رک گئی۔ جی کیجیے۔ دیکھو غصہ مت ہونا، میں جس جگہ پر ہوں اگر تم اس جگہ پر ہوتی تو میری پریشانی بہتر سمجھ سکتی تھی۔ خدا گواہ ہے میں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ تم اور زوار میرے بچے نہیں ہو، یا یہ کہ تم نے میرے وطن سے نہیں صدف کے وطن سے جنم لیا ہے۔ میں وہاں انگلینڈ میں تھی تب بھی دل یہیں تمہارے پاس پڑا رہتا تھا، اب تو خیر بات ہی اور ہے۔ وہ تمہید باندھ رہی تھی، انوشا کے کان کھڑے ہو گئے۔ تم جس اذیت اور کرب سے گزر کر آئی ہو اور گزر رہی ہو مجھے اس کا اندازہ ہے، اس کے باوجود تمہارے پاپا چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ کیوں؟ کیا بابا کو میں زندہ چلتی پھرتی اچھی نہیں لگتی؟ کتنی بدتمیزی سے فوری جواب دیا تھا اس نے۔ نصرت بیگم گڑبڑا کر رہ گئیں۔ نفرت ہے مجھے مرد ذات کے نام سے، شدید نفرت ہے مجھے شادی کے لفظ سے۔ اچھی یا بری جیسی زندگی بھی میرے رب نے میرے نصیب میں لکھ دی ہے، مجھے قبول ہے، بنا کسی کے ساتھ کسی کے سہارے کے۔ سمجھیں آپ؟ وہ اتنی تلخ ہو جائے گی انہیں اندازہ نہیں تھا۔ انوشا اب رخ پھیرے آٹے پر اپنا بقیہ غبار نکال رہی تھی۔ نصرت بیگم مایوس ہو کر جمال صاحب کے پاس کمرے میں چلی آئیں۔ انوشا کا بیٹا ان کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ نماز پڑھ لی؟ مسجد جانے کی ہمت نہیں تھی اس لیے گھر پر ہی ادا کر لی۔ انوشا کیا کر رہی ہے؟ ناشتہ بنا رہی ہے، آج تو اس نے بھی نماز ادا کی ہے۔ ماشاء اللہ، وہ پاک پروردگار چاہے گا تو آہستہ آہستہ دل کے سارے جالے صاف ہو جائیں گے۔ میں ہر نماز میں اس کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں۔ تم بھی دعا کرنا بیگم، کل سرمد بیٹا آئے تو اسے وہ پسند آ جائے۔ میں اب زیادہ دن اسے بے آسرا نہیں دیکھ سکتا۔ میں بھی نہیں دیکھ سکتی، مگر وہ بہت ضدی ہے۔ میرا خیال ہے اس بار اگر اس کے ساتھ زبردستی ہوئی تو وہ برداشت نہیں کرے گی۔ تمہاری بات ہوئی ہے اس سے؟ ہاں، وہ کسی طور دوبارہ شادی کے حق میں نہیں ہے۔ پاگل ہے وہ، تم نے سمجھایا نہیں اسے؟ سمجھایا تھا، مگر بچے جب بڑے ہو کر کندھوں تک آ جائیں تو پھر انہیں کچھ بھی سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے جمال۔ میرا نہیں خیال کہ اس بار وہ کسی بات پر سمجھوتا کرے گی۔ اچھا، اللہ بہتر کرے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی وہ ذہنی طور پر ٹھیک بھی تو نہیں ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ نصرت بیگم خدشات کا شکار تھیں۔ جمال صاحب اپنے تیزی سے بجتے سیل کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بارش خوب برس رہی تھی۔ کھلے آسمان کے نیچے وہ تنہا کھڑی موسم کی ہولناکی کا نظارہ کر رہی تھی جب اچانک اس نے دیکھا کہ بادلوں کی گرج کے ساتھ آسمان پر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ خوف کے مارے سہم کر اندر کی طرف بھاگی، مگر تب تک آسمان کا ٹکڑا ٹوٹ کر زمین پر آ پڑا۔ آسمان کے ٹوٹنے کے ساتھ ہی زمین سے بادلوں تک پانی کی دیوار بن گئی اور یوں لگا جیسے دنیا پانی میں گھر کر رہ گئی ہو۔ ہر طرف چیخو پکار ہو گئی تھی۔ گوری نے لوگوں کے ساتھ اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ پل بھر میں کیا ہو گیا تھا۔ لوگ قیامت قیامت پکار رہے تھے۔ اس کا دل جیسے خون میں ڈوب کر رہ گیا۔ بس اتنی جلدی اختتام ہو گیا تھا دنیا کا، اتنی سی زندگی تھی اس کی۔ وہ بھاگتی جاتی تھی اور خوف سے روتی جاتی تھی۔ کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ عجیب افراتفری اور نفسا نفسی کا عالم تھا۔ زمین ادھڑتے ہوئے قالین کی مانند سمٹتی جا رہی تھی۔ نیچے گہرے کھدان اور آگ کا سمندر تھا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تبھی اسے زور کی ٹھوکر لگی اور وہ منہ کے بل گری تھی۔ اسی اثنا میں منظر بدلا تھا اور اس نے اپنے سامنے سفید لباس میں ملبوس ایک نورانی چہرے والے نیک بزرگ کو دیکھا۔ وہ تسبیح پر کچھ پڑھ رہے تھے اور گوری مٹی سے بحال ان کے سامنے زمین پر اوندے منہ گری زاروں قطار رو رہی تھی۔ بزرگ نے آنکھیں کھول کر ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر بارعب آواز میں بولے تھے، اب کیوں روتی ہے بچی؟ اب تو عمر کی نقدی ختم ہو چکی، اب اگلے سفر کا سوچ۔ یہ دنیا تو صرف بازار تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دوسرے اربوں لوگوں کے ساتھ عمر کی مخصوص نقدی دے کر بھیجا تھا کہ جا دنیا کے بازار سے اپنی آخرت کے لیے کچھ خرید لا۔ کیا خریدا تو نے؟ عمر کی ساری نقدی خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے کیا خریدا؟ نیکی یا برائی؟ آخرت کی فکر یا گمراہی؟ دین کی معلومات، سچے دین کا علم یا دنیا داری؟ جھانک اپنے گریبان میں اور دیکھ اپنی جھولی کی طرف۔ صرف دنیا داری خریدی تو نے۔ عمر کی ساری نقدی خرچ کر کے کمایا تو کیا کمایا؟ صرف دنیا داری؟ بزرگ کی آواز میں جلال تھا، وہ مزید بلک بلک کر رو پڑی۔ دنیا والوں کی پرواہ کی تو نے، ان کی خوشنودی کا خیال رکھا، ان کی پرواہ کی، اپنے رب کا کیوں نہیں سوچا جس نے تجھے دنیا کے بازار میں خریداری کے لیے بھیجا تھا؟ اپنی آخرت کی فکر کیوں نہیں ہوئی تجھے؟ کس گمان میں اپنے اصل سے غافل رہی تو؟ بول۔ وہ کیا بولتی، بولنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ اب کیوں روتی ہے؟ اب تو اختیار میں کچھ بھی نہیں۔
عمر کی ساری نقدی سارے ماہ و سال خرچ ہو چکے، بھٹک گئی تو بھی دنیا کے اس بازار میں۔ اب کس بات کا غم؟ دنیا والوں سے امید رکھی تو نے، رشتوں کی ڈوری میں الجھ کر دنیا کی طرف دیکھا، اپنے رب کی طرف کیوں نہیں دیکھا، جس کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جہاں ہمیشہ واپسی کا انتظار ہوتا ہے۔ عمر کی نقدی تک تجھے واپسی کا خیال نہیں آیا۔ اب جب اس نے ڈوری کھینچ کر واپس بلا لیا تو روتی ہے، اپنے اعمال پر غم کرتی ہے۔ بڑی بد نصیب ہے تو۔ بزرگ کے جلال میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ گوری کی آنکھ کھل گئی۔ آدھی رات کے اس پہر میں اس کا سارا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، بدن پر ایک عجیب سی کپ کپی طاری تھی۔ یہ کیسا خواب تھا، کیسی آگہی تھی؟ دنیا کے بازار، عمر کی نقدی کی کیا کہانی تھی؟ وہ کیا نقصان تھا جس کا احساس اسے خواب میں دلایا جا رہا تھا؟ وہ کچھ دیر بستر پر بیٹھی سہمی رہی، پھر پانی پینے کے لیے اٹھی تو دوبارہ نیند ہی نہ آئی۔ دن بھر کام میں مصروف رہنے کی وجہ سے کتنی تھک کر سوئی تھی، مگر اس عجیب و غریب خواب نے کتنا بے چین کر دیا تھا۔ اور یہ پہلی بار تو نہیں تھا، بی اماں کے گھر بھی وہ ایسے خوابوں کی زد میں رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ شہر آنے کے بعد وہ بہت بدل گئی تھی۔ خود کو مصروف رکھنے کے لیے بہت سے کام ڈھونڈ لیے تھے اس نے، مگر سکون تھا کہ ابھی بھی دسترس سے دور تھا۔ فجر کی نماز میں ابھی کافی وقت تھا۔ وہ وضو کر کے جائے نماز پر آ گئی، مختلف سوچوں اور ذہن میں بھٹکتے ڈھیروں خیالات کے ساتھ۔ جیسے تیسے اس نے تہجد کی نماز ادا کی۔ بی اماں 12 نفل پڑھتی تھی، اسے صرف 8 ادا ہو سکے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد ہاتھ دعا میں اٹھے تو صرف ایک ہی دعا لبوں پر آئی، اے میرے مالک، مجھے اس روندی ہوئی دنیا سے بے نیاز کر دے۔ میں ان میں سے نہیں ہوں جن کے لیے یہاں سکون ہے۔ مجھے یہ دنیا داری نہیں چاہیے میرے مالک۔ مجھے وہ راستہ دکھا جو خیر اور نجات کا راستہ ہے۔ میں برائی اور برائی پھیلانے والوں سے بے نیاز ہوں۔ میرے ہر دانستہ و غیر دانستہ فعل کو پاک کر دے مالک۔ میری زبان، ہاتھ اور عمل کے شر سے ہر کسی کو محفوظ رکھ۔ شفاف موتیوں کی طرح آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بکھر رہے تھے اور وہ روتی جا رہی تھی۔ مجھ سے بچھڑ کے تو بھی نہ پائے گا کبھی چین، آئیں گی یاد میری وفائیں تمام عمر۔ تجھ پر تھا اعتبار مگر اب نہیں رہا، اب غیر کو دکھانا ادائیں تمام عمر۔ ایان مل گیا تھا۔ وہ خوشی سے بے حال ہوتی اسے اپنی ماں کے پاس لے آئی۔ اسی اثنا میں اس کے سیل نے بیٹری ختم ہونے کا سگنل دیا تھا۔ اس نے تیزی سے یہ اشعار ٹائپ کیے اور عباد کو بھیج کر موبائل بند کر دیا۔ دل تھا کہ بھائی مل جانے کی خوشی کے باوجود جیسے غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ اسپتال سے نکل آئی۔ ارادہ گھر جا کر سب کو ایان کے مل جانے کی خوشخبری سنانے کا تھا، مگر قدم تھے کہ مزید چلنے سے انکاری ہو گئے تھے۔ بہت مجبور ہو کر اسے رکشہ لینا پڑا تھا۔ وہ زندگی میں بہت کم روئی تھی، مگر اس وقت جانے کیا ہوا تھا کہ آنسو بھل بھل بہہ رہے تھے۔ واہ ری غربت، تجھے کسی کی خالص محبت بھی نصیب نہیں۔ کہاں جانا ہے بی بی؟ رکشے والے کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی اور جانے کس بے خیالی میں اس کے لبوں سے نکلا تھا، ساحل سمندر۔ پھٹ پھٹ کی تیز آواز کے ساتھ رکشہ چلتا رہا اور وہ خود میں کھوئی رہی۔ ہوش اس وقت آیا جب رکشہ ڈرائیور نے ساحل کے قریب لا اتارا۔ 125 روپے ہو گئے باجی۔ 125؟ حقیقی معنوں میں وہ اب چونکی تھی۔ ہاں جی 125، فارسی میں بولوں کیا؟ دن بھر مشقت سے اکتایا ہوا رکشہ ڈرائیور تپا تھا۔ سائقہ اپنی بے خبری پر جی بھر کے پچھتائی، مٹھی میں پکڑے پیسوں کی گنتی کرنے لگی۔ کل 200 روپے تھے۔ اس نے 125 نکال کر رکشہ والے کو تھما دیے۔ رکشہ پھٹ پھٹ کرتا آگے بڑھ گیا جبکہ وہ ہونک سی وہیں کھڑی رہی۔ کیوں آئی ہوں میں یہاں؟ بھلا میرا کیا ہے یہاں؟ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی وہ سمندر کے قریب چلی آئی۔ اسے لگا جیسے سمندر کی ہر لہر اس پر ہنس رہی ہو۔ سوری، میں آپ کو نہیں جانتا۔ اف، کتنی اذیت تھی اس ایک جملے میں۔ کاش وہ کسی کو بتا سکتی۔ وہ سن سی گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو کیا لگا میں آپ کے منہ سے اصل حقیقت جان کر آپ سے نفرت کرنے لگوں گا؟ 2 حرف بھیج کر چلا جاؤں گا؟ اپنے اور میرے تعلق کو اتنا سستا مت کریں سائقہ، پلیز۔ وہ کہیں قریب سے ہی بولا تھا۔ وہ سر اٹھائے سمندر کی لہروں کو دیکھتی رہی۔ تم باز نہیں آؤ گی نا سائقہ؟ مت چنو وہ راہیں جن پر چل کر پچھتانا پڑے۔ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہو تم، جہاں صرف خواب دیکھے جاتے ہیں، ان کی تعبیر پانے کی ضد نہیں کی جاتی۔ کتنی بلند باز گشت تھی سمندر کی لہروں کی۔ وہ اچانک پھٹ پڑی۔ کیوں ضد نہیں کی جاتی؟ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیاں کیا انسان نہیں ہوتی؟ ان کے سینے میں کیا دل کی جگہ پتھر ہوتا ہے؟ کیوں بانٹ دیا ہے محبت کو گھرانوں میں؟ کوئی اپنی رضا سے نصیب لکھوا کر لاتا ہے کیا؟ کیوں رون دیا ہے معاشرے نے انسانوں کو اسٹیٹس میں بانٹ کر؟ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیاں کہاں جائیں؟
کیوں پتھر سے بنا کھلونا سمجھ لیا ہے لوگوں نے مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیوں کو؟ کیوں؟ ساحل سمندر پر اس وقت زیادہ رش نہیں تھا، لہٰذا کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ سمندر کی تمسخر اڑاتی لہریں اب بھی اس پر ہنس رہی تھیں۔ اس نے اشتعال میں آ کر کئی پتھر اٹھائے اور سمندر کی طرف اچھال دیے۔ صرف مڈل کلاس گھرانوں کی میراث ہے یہ محبت، سنا تم نے؟ اپر کلاس گھرانوں کی لڑکیاں یہ روگ نہیں پالتیں۔ 100 ہیلے ہوتے ہیں ان کے پاس خود کو مصروف رکھنے کے لیے، نوکریاں، کلب، نیٹ، دوست، اور نہیں تو ملک چھوڑ کر چلی جاتی ہیں وہ۔ مگر مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی تو کہیں جا بھی نہیں سکتی، ایک ایک محبت کو سنبھال کر اثاثے کی طرح رکھتی ہے، خواب دیکھتی ہے اور ٹوٹ جانے پر خاموشی سے اپنی ذات کی کرچیاں چن لیتی ہے، کوئی واویلا نہیں کرتی، کسی کلب، کسی انٹرنیٹ، کسی پارٹی میں سکون نہیں ڈھونڈ سکتی وہ۔ چھوٹی سی 4 دیواری ہوتی ہے اور احساسات کا رشتہ لہو ہوتا ہے بس۔ کون قدر کر سکتا ہے مڈل کلاس لڑکی سے بڑھ کر محبت کی؟ بولو، ہے کوئی جواب تمہارے پاس؟ اس بار پھر وہ چلائی تھی، جواب میں سمندر کی لہریں خاموش ہو گئیں۔ بہت اذیت ناک ہے یہ غریب ہونا بھی، نہ خودداری رہتی ہے نہ قدر۔ کاش تم ادھوری تمناؤں کی اس اذیت کو سمجھ سکتی، مگر میں یہ اذیت ساتھ لے کر نہیں چلوں گی۔ اس نے فریب کیا ہے تو کیا، مجھے اپنی قدر ہے۔ سائیکہ 100 بار لعنت بھیجتی ہے ایسے دکھ اور ایسی محبت پر، سنا تم نے؟ کبھی ٹوٹا ہوا نہیں دیکھو گی تم مجھے، کبھی نہیں۔ وہ چلا رہی تھی اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہوں، جانور تو نہیں ہونا، پھر کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا؟ آخر کیوں؟ اذیت تھی کہ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ کیوں کہا اس نے کہ اسے میرے غریب ہونے سے فرق نہیں پڑتا؟ اسے کیا پتا کیا ہوتی ہیں مڈل کلاس گھرانے کی لڑکیاں، زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے ترستی، ناجائز باتوں پر بھی بری طرح پٹتی۔ سورج ڈوبتا جا رہا تھا، وہ مغموم سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بچھڑنے کی اذیت کو اگر تم جان نہ چاہو تو کچھ پل کو ذرا یہ سانس اپنی روک کر دیکھو، تمہیں محسوس یہ ہوگا بچھڑنا موت جیسا ہے۔ کیا بات ہے عباد، پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ وہ دوا لینے کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھا تھا جب اسے خاموش پا کر ہادیہ نے پوچھا۔ عباد بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں یار، دوست کی وجہ سے پریشان ہوں، اس کی مما کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو تم بھی نہ چن چن کر دکھی دوست بنا رکھے ہیں تم نے۔ اس بار وہ پھر خاموش رہا۔ اب میں ایسے موڈ کے ساتھ مارکیٹ نہیں جاؤں گی، بس گھر چلو۔ وہ خفا ہوئی تھی۔ عباد نے خاموشی سے گاڑی گھر کے راستے پر ڈال دی۔ تم بہت برے ہو عباد، کبھی کبھی شدید نفرت محسوس ہونے لگتی ہے مجھے تم سے۔ اب وہ غبار نکال رہی تھی۔ عباد ہنوز خاموش رہا۔ وہ دل جلاتی رخ پھیرے بیٹھی رہی۔ جانے کیوں مجھے لگتا ہے جیسے کہیں پر کچھ غلط ہے، تم کچھ چھپا رہے ہو مجھ سے۔ یاد رکھنا عباد، اگر تم نے مجھ سے کچھ غلط کیا تو میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے۔ وہ جیسے بہت پریشان تھا۔ ہادیہ شدید غم و غصے کا شکار ہوئی، گاڑی رکنے پر ایک جھٹکے سے نکل گئی۔ وہ گاڑی لاک کر رہا تھا جب اسے سائیکہ کا میسج موصول ہوا، دل کو کھینچ لینے والا قطع تھا۔ اس نے فوراً کال بیک کی مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ گاڑی کے بونٹ پر زوردار مکہ رسید کیا۔ کیوں کیا میں نے اس کے ساتھ ایسا؟ کیوں اتنا کمزور پڑ گیا میں؟ کیوں؟ اپنے عمل، اپنی حرکت پر اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا مگر مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ اگلے ہی پل وہ بڑبڑایا تھا مگر یہ پچھتاوا فی الحال اس کی بے چینی کو کم کرنے میں کسی طور معاون ثابت نہ ہو سکا۔ اسے خبر ہی نہیں تھی کہ آنے والے دن اسے مزید کیا کیا دکھانے والے ہیں۔ سانول، تو یہاں؟ ہاں آپا، حویلی چھوڑ آیا ہوں میں۔ ہائے اور ابا، مگر کیوں؟ بس غلامی نہیں کر سکتا میں کسی کی۔ وہ شکستہ دکھائی دے رہا تھا۔ آپا جو سانول کی پھپھو تھیں اور خاندان میں برابر کا رشتہ نہ ملنے کے جرم کی پاداش میں کنواری ہی بڑھاپے کی دہلیز پر آ بیٹھی تھی، آزردہ ہو گئیں۔ بہت خراب ہے تو سانول، بچپن سے جانتی ہوں تجھے، میری ہی گود میں پل کر جوان ہوا ہے، کیسے نہیں جانوں گی پھر؟ مگر دیکھ سانول، زندگی کے ہر معاملے میں اکڑ نہیں چلتی۔ خدارا پھپھو، مجھے کچھ بھی سمجھانے کی کوشش مت کرنا، آپ جانتی ہو نا میں مکھی بیٹھے آٹے کی روٹی نہیں کھاتا۔ وہ تو پھر لڑکی ہے جو 2 روز گھر سے باہر گزار کر برآمد ہوئی ہے۔ نہیں چاہیے ایسی بچپن کی منگ اور اس کے ساتھ زمین جائیداد۔ میرا پہلے ہی دل نہیں تھا ادھر، بھائی کو بول میرا حصہ مجھے دے دے۔ کچھ بھی سننے پر آمادہ نہیں تھا وہ۔ پھپھو رنجیدہ سی سر جھکا گئی۔ اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا سانول، جو زیادہ اکڑ کر چلتا ہے وہ جب ٹوٹتا ہے نا تو ٹوٹنے کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی اس سے۔ خدا کا واسطہ ہے تجھے، زندگی کے ساتھ سمجھوتا کرنا سیکھ لے ورنہ بہت پچھتائے گا۔
کہا نہ پھپھو کوئی نصیحت نہیں، اپنا حصہ تو میں لے کر ہی رہوں گا چاہے کچھ ہو جائے۔ وہ اشتعال کا شکار ہو رہا تھا۔ پھپھو بے بسی سے اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ اسی شام انہوں نے حویلی جا کر بہزاد کے بڑے بھائی سے بات کی تھی اور انہیں ہر ممکن طور سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر نتیجہ کچھ بھی نہ نکلا تھا۔ دونوں بھائی اپنی اپنی ضد پر اڑے تھے۔ نتیجتاً سانول شاہ نے حتمی قدم اٹھا لیا۔ دوست تو گاؤں میں بھی کم نہیں تھے اس کے، پھر بھی شہر سے کئی گنڈے بلوائے تھے اس نے۔ تاہم اس کے اس اقدام کی خبر اس کے بھائی کو ہو گئی تھی اور اس نے بھی طیش میں آ کر تیاری مکمل کر لی۔ آپا کی نہ پہلے کوئی اہمیت تھی نہ اس وقت ہی وہ کچھ کر سکی۔ وہ چودھری خاندان جس نے صرف نادار اور بے بس لوگوں پر ظلم کرنا سیکھا تھا، اب اسی کا تماشا لگا تھا اور گاؤں کے بے بس نادار لوگ تماشائی تھے۔ دونوں طرف برابر کی جنگ تھی کہ اچانک منظر بدل گیا۔ سانول شاہ کے بھائی کے پسٹل سے نکلنے والی 2 گولیاں جو سانول کے وجود میں اتری تھیں، ساری کہانی کا پانسا پلٹ گئی تھی۔ دونوں طرف طاقت کا تصادم تھا اور اس تصادم میں ہار سانول شاہ کا مقدر بن گئی تھی۔